वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ और सच के साथ। मेरे साथ हस्बे रिवायत मेरे मेहमान हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। आज का हमारा प्रोग्राम फिर होगा पाकिस्तान के हालात हाज़िरा, सियासी मनाज़र, सियासी तनाज़र, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा सऊदी अरब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, और उनकी वापसी के फौरन बाद आर्मी चीफ अफगानिस्तान पधारे। कोई लाजमी बात होगी, जो इतना बड़ा वहां से जो मामले हल हुए, अभी उनको उनको वो यानी कि उन मामलात को सू भी करना होगा, और फिर वो अफगानिस्तान चले गए। वहां पे उनका वहां के जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने इस्तकबाल किया अहमदुल्ला ने। नून लीग ने अपनी पॉलिसी पता नहीं बदल दी है, अब निशाना हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट कम कम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि अच्छा वक्त वाला है स्टाफ का, और उनके इस्तकबाल किया अहमदुल्ला ने। नून लीग ने अपनी पॉलिसी पता नहीं बदल दी है, अब निशाना हुकूमत है, कम कम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि अच्छा वक्त वाला है आर्मी स्टाफ का, और उनके अहमदुल्ला ने। नून लीग ने अपनी पॉलिसी पता नहीं बदल दी है, अब निशाना हुकूमत है, कम कम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि अच्छा वक्त आर्मी स्टाफ का, और उनके अहमदुल्ला ने। नून लीग ने अपनी पॉलिसी पता नहीं बदल दी है, अब निशाना हुकूमत है, कम कम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि अच्छा वक्त आर्मी स्टाफ का, और उनके जनाब जरा गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ सच के साथ। मेरे मेहमान हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के हालात हाज़िरा, सियासी तनाज़र और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा सऊदी अरब, उसके बाद वापसी और आर्मी चीफ का दौरा अफगानिस्तान भी ज़ेर बहस होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा कि अगर 1 अरब रुपया हमें मिल जाए तो तमाम पाकिस्तानी कैदियों को सऊदी अरब से अपने साथ ले जाते, लेकिन वो पैसे नहीं मिल सके उनको। उसके बाद कहा कि अगर सऊदी अरब मदद ना करता तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। मैं आज आपको एक बात बताऊं, छोटी सी खबर है। पाकिस्तान की मुर्गी का गोश्त 407 रुपए किलो की वज़ीर आला पंजाब ने उसकी कीमत मुकर्रर की या मंजूरी दे दी। स्विट्जरलैंड में 2.5 किलो गोश्त पाकिस्तानी 1500-1600 फ्रांक रुपए में मिलता है, और पाकिस्तान में भी प्राइस पे उसी तरह है कि 400। तनख्वाह जो है पाकिस्तान में 120 फ्रांक एक बंदे की महीने की बनती है। आज मैं सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब से एक और पूछूंगा कि ये खाना काबा के दरवाजे जो है ये किसी आम मुसलमान के लिए क्यों नहीं खुलते, सिर्फ हुक्मरानों और ख़ास लोगों के लिए। और फिर एक जो अहम सवाल मैं आज कर रहा हूँ वो तलख है, और तलख शायद हूँ, लेकिन सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब से उसके जवाब पे चाहूँगा, अगर जवाब मिल जाए तो। पाकिस्तान खित्ते में अपने मफादात के लिहाज से फैसले क्यों नहीं करता? आइन की अमलदारी, हलफ की पासदारी और वोट का तकद्दुस कितना जरूरी है, और मुल्क से फौज का सियासी किरदार क्यों खत्म नहीं होता? ये हैं मेरे 3 सवालात, और अब ये तो उन पे मुनस्सर है वो जवाब कैसे देंगे। तो सवाल मैंने कर दिए, अब हम चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। तो क्या हाल है जी? ठीक है सर जी? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जवाब तो जैसा आप चाहेंगे, जैसा आप हुक्म करेंगे वैसा ही देंगे। जैसा नहीं है आप सही, ये ना होना कि जो कि हम ताबे फरमा हैं आपके। नहीं नहीं नहीं, नहीं तो और भाई ऐसी गुस्ताखी ना हमारे से करवाएं, बस हमें ये जवाब दे दें, बस यही बहुत है। तो
بات یہ ہے کہ دیکھیں سعودی عرب کا یہ جو خانہ دورہ. کا جو دروازہ ہے جی جی. اچھا. اندرونی حصے کا وزٹ ہے، جی 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 جی. یہ عام مسلمانوں کے لیے اس کو اس لیے نہیں کھولا جاتا کہ چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں ایک بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں ہر وقت. اچھا. اگر وہ دروازہ کھلا رہے ہیں تو چونکہ اس کے اندر تو اتنی گنجائش ہے نہیں، تو لہذا وہ ہمیشہ ایک دھکم پیل سے بچنے کے لیے، اور وہ کوئی اس کے اندرون حصے کو وزٹ کرنا یہ کوئی نہ تو حج کا کوئی مرضی اور منشا ہے، اس کے تو جو لوازمات ہیں، جو سنت ہے، جو یعنی حج کی تکمیل کے لیے ہیں، جو فرائض ہیں ایک حاجی کے لیے، تو وہ تو پورے کرتا ہی ہے، تب آدمی کا حج مکمل ہوتا ہے. تو اس کے اندر جانا جو ہے یہ کوئی ہے ضروری نہیں ہے. البتہ جو مختلف سربراہان حکومت ہیں، خاص کر کے مسلم سربراہان حکومت یا بعض ایسے ڈیلیگیٹس جو سعودی گورنمنٹ جن کو کوئی عزت دینا چاہیے، سرکاری تو جو وفود ہوتے ہیں ان کو تو لازماً یعنی یوں سمجھیں کہ ان کے لیے یہ ایک طرح کی خصوصی جو ہے وہ ایک عنایت ہے کہ ان کو خانہ کعبہ کے اس چار دیواری سے اندر جانے کی بھی اجازت ملتی ہے، اور اس کو کھولا جاتا ہے دروازہ. ٹھیک ہے. اور یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تاریخی پلیس ہے جو مسلمانوں کے عقیدے کے لحاظ سے بیسیکلی وہ جو چار دیواری ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اس کا ایک تقدس ہے. اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ سچ ہی کہا تھا کبھی حضرت عمر کے حوالے سے کسی نے کہ حضرت عمر نے حجر اسد کو مخاطب کر کے کہا ہوا تھا کہ اگر میرے نبی نے تمہیں بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تمہیں ایک پتھر کی طرح ہی ٹریٹ کرتا، اور شاید تمہیں میں اکھاڑ کے باہر پھینک دیتا. تو بہرحال یہ تو وہ ہے. چونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں اور کئی لوگوں کے لیے وہ تقدیس کا درجہ رکھتی ہیں، تو ان چیزوں پہ تو خیر بحث مباحثہ تو ہو نہیں سکتا. میں نے وہ صرف اس لیے پوچھا کہ دیکھیں نا کہ ایک عام مسلمان کا بھی خواہش ہوتی ہے میں بھی اندر جاؤں. نہیں، عام مسلمان کی خواہش ظاہر ہے، جو لوگ کروڑوں لاکھوں تو میری بھی ہے وہاں جاتے ہیں تو ان کی تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں کے ذرے ذرے کو مشاہدہ خود کریں، اس کو ٹچ کریں، وہاں اندر جائیں. خانہ کعبہ ظاہر ہے کہ اس کا تقدس جو ہے وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ہی ہے، اور اگر لوگ حج کرتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ہی، جو حضرت ابراہیم سے منسوب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، ان دونوں نے مل کے جو ہے وہ تعمیر کیا اس کو. اور کئی آپ یہ دیکھیں کہ جو روایات ہیں یا ہسٹری ہے کہ مسلمانوں سے پہلے بھی قومیں جو ہے وہ یہاں حج کرنے کے لیے آیا کرتی تھی، شاید یعنی خصوصی عبادات ان کے اپنے اپنے عقیدوں کے اندر شاید اس کا کوئی مقام دوسرا ہو، اس کا نام کوئی دوسرا ہو، لیکن بہرحال اس مقام اس جگہ کو ایک خصوصی اہمیت حاصل تھی مذاہب کی تاریخ کے اندر. اور یقیناً یروشلم میں جو پلیس ہے اس کو بھی بہت خاص کر کے کرسچینٹی اور جوڈائزم میں جو ہے چونکہ اس سے پہلے کہ یہ ایریا یعنی مکہ کا یہ شہر اور خاص کر کے خانہ کعبہ کو کوئی تقدیس ملتی، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں بہت عرصے تک جو پیگنز تھے وہ قابض رہے ہیں، جن کو آپ بت پرست کہتے ہیں. تو پیگنز جو ہے وہ مکہ کے اندر تھے، اور جتنے بھی دیگر جو مذاہب کے لوگ تھے ایکسپٹ پیگنز، وہ عمومی طور پر اپنے اپنے عقیدے کی طہارت کے لیے وہ القدس یعنی یروشلم جاتے تھے. اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں
یا جو جیوز ہیں ان کا جو ہیگل سلیمانی اور کے حوالے سے ایک مخصوص عقیدہ ہے ہیکل سلیمانی، ہیکل سلیمانی، جس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی دنیا کو امن اور سکون تبھی ملے گا کہ جس وقت ہیکل سلیمانی کو لوگ جو ہے وہ اس کو تقدس دیں گے، اس کو مانیں گے، اس کو اپنے عقیدے کا ایک حصہ اور دنیا کا ایک مرکز اور مربع اور دعاؤں میں ہیکل سلیمانی کو شامل کریں گے۔ تو اور کرسچینٹی میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس ایریے کو اس علاقے کو ایک خاص تقدیس حاصل ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ کی پیغمبری کے سوال پہ جیو کا اور کرسچینٹی کا بڑا تضاد بھی رہا ہے۔ تو یہ ایک لمبی داستان ہے، ہمارا تو چونکہ ایک پولیٹیکل پروگرام ہے اور آپ چونکہ جو اس پروگرام کو ہم انڈلج ان بحثوں میں تو نہیں کرنا چاہتے۔ نہیں وہ تو ویسے ایک سوال تھا، بس ٹھیک ہے، بات مطمئن ہو گیا۔ آپ نے سوال کیا تو اس کا ضمناً میں نے جواب دے دیا۔ باقی یہ ہے کہ یہ چیز تو پاکستان کی حکومت نے جس طرح کی وہاں فطرہ اور صدقہ اور خیرات جمع کرنے کی جو مہم شروع کی ہے، تو پوری دنیا کے اندر پاکستانی قوم کا ایک امیج بن گیا ہے کہ دے آر دا بیگرس، یعنی بیک، یعنی عمران خان کو جس چاہت کے ساتھ پاکستانی قوم نے اپنا لیڈر بنایا تھا، تو اس نے اس پوری قوم کو، ویسے تو خیر بیگرز یعنی مانگنے کی، لیکن پہلے تو یہ تھا نا کہ وہ اتنا سرے عام مانگنے کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، ادھار لیتے تھے، قرض لیتے تھے، کچھ اپنی اپنی خدمات کے صلے میں کچھ عنایات مغرب کی طرف سے ان کو تھی، لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ملک ہے جو بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ میں ایک نیوکلیئر پاور ہوں، اب اس کے لوگوں کے جینے کا دارمدار اس بات پہ ہے کہ سعودیہ کے جو مخیر حضرات ہیں وہ کتنا ایک چندہ دیں گے، کتنا زکوٰۃ دیں گے، کتنا فطرہ دیں گے، اور ان کے صدقات اور خیرات کے نتیجے میں پاکستانی قوم کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہوگا۔ تو یہ قرض کر دوں چھوٹی سی، جی جی یہ قرض کر چھوٹی سی، جی حکم چھوٹی سی، کچھ 70 سال سے ویسے وہ زکوٰۃ اور فطرہ جو ہے نا وہ فلسطینیوں کو بھی دیتے رہے ہیں، یہ میں آفیشیل بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک انڈیویڈ جو ہے نا، بات ان کا حال دیکھ لیں۔ نا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ فلسطینیوں نے ایز نیشن سعودی عرب سے کبھی فطرہ اور زکوٰۃ نہیں لی، ایز اے نیشن نہیں، لیکن این جی اوز کے تھرو یہ کرتے ہیں۔ تو این جی اوز کے ذریعے تو ظاہر ہے کہ جو لوگ کیمپوں میں رہتے ہیں، جو جن کا کوئی زمین نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو ان کو اگر جو ہے وہ اس خصوصی مہینے کے اندر کوئی زکوٰۃ کے پیسے بھیج دیے جاتے ہیں یا کوئی خیرات بھیجی جاتی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ پناہ گزینوں کو، مہاجرین کو تو یہ ٹھیک ہے نا، چونکہ ان کے لیے ان کا کوئی ملک نہیں ہے اور وہ دربدر ہیں، تو دربدر جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ تو یہ ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں اور اس سے ان کی کوئی قومی غیرت اور حمیت ہے پہ بھی کوئی حرف نہیں آتا۔ تو ہم بھی تو بلکہ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اب جو لوگ اسائلم لیتے ہیں دنیا اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے یا ایک بہتر مستقبل کے لیے کسی دوسرے ملک میں، اور وہ ملک ان کو جو ہے وہ پناہ دیتا ہے، تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے، پیغمبروں نے بھی ہجرت کی ہے بیٹرمنٹ کے لیے، لائف پروٹیکشنز کے لیے، اپنے پراپرٹی کی، اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے، تو سو دیٹ وہ تو چیز وہ نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک منسٹر، ایک فیڈرل منسٹر، وہ جو اسمبلی میں تو اس زبان میں تو بات نہیں کروں گا جو آج کسی نے کہا ہے کہ وہ کیسے اسمبلی میں کہتے تھے کہ جی ہیں عمران جائے گی تو وہ آئے گی تو منہ پہ مارے گی تو میں تو اس کا طرح کا کوئی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا ایک فیڈرل منسٹر، ایک کیبنٹ کا اہم رکن جو ہے وہ باقاعدہ وہاں بینر لگا کے
तो चंदे अच्छा, ओ सॉरी, मैं मादत शौकत साहब, वो फंक्शन हुआ है सऊदी एम्बेसी में, हाँ वो वहां पे नहीं हुआ, जाने से पहले सऊदी एम्बेसी ने यहाँ पे उस कंपनी को, वो जिसको हम जीएमबी कहते हैं, वो ऐसी कंपनी बना दी है, फिर वहां पे जाके मिलेंगे पैसे। कंपनी यहाँ पे बनी है पाकिस्तान में वो। लेकिन वहां ये मुहिम तो वहां शुरू है ना। हाँ, वो तो फिर अभी ऑफिशियल हो गई ना अभी तो। ऑफिशियली यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस वक्त एक फेडरल मिनिस्टर जो है वो ज़कात और फितरा और उशर और ये चीजें जो है वो वसूल करे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्टेट, और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के जो सीवियर किस्म के क्राइसिस हैं बजट के, तो उस हम्म। बजट क्राइसिस को, उस पैसे के जो बहरान है, उस बहरान पे काबू पाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि मुल्कों मुल्कों और ख़ास करके मुसलमान मुल्कों में इस माह रमज़ान के महीने में पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जो चंदे और खैरात की अपीलें कर रहा है। एक होता है इंडिविजुअली कि कोई 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 ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, वो ये काम करती है, तो वो काम तो सदियों से जारी है। कि लोग, ज़ाहिर है कि इस महीने में कुछ लोग खुसूसी तौर पर सदके देते हैं, खैरात देते हैं, और रमज़ान उसमें जो है वो लोग फितराना देते हैं। जी जी। लेकिन कोई स्टेट इस तरह का काम नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान ने ये रस्म भी कायम कर ली है। अब मैं हैरान ये होता हूँ कि वो लोग जो पाकिस्तान को किसी एक एक ऐसी रियासत के तौर पे देख रहे हैं, तो जी जाहिर है कि चंदा लेने वालों की, मैं कर्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, कर्ज तो दुनिया के सारे ही मुल्क लेते हैं, हत्ता कि जी। अमेरिका जी बिल्कुल। पावर भी जो है कर्ज लेती है। लेकिन उस लोन को जो आप हैं अपने मुल्क के लिए लेते हैं, अगर वो किसी तरक्याती मद में खर्च होता है, तो अल्टीमेटली उससे उस कौम को फायदा पहुंचता है। लेकिन अगर आप लोन भी जो है लें और उससे आप ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें, उनके टीए डीए और ब्यूरोक्रेसी के गाड़ियां दरामद करने में, और उनकी 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 शान बढ़ाने में, और उस जुडिशरी को, जिस जुडिशरी ने कभी इंसाफ के लिए एक दिन भी सर्फ नहीं किया हो, उन जजेस की आला मराहत के लिए, हालांकि उस वक्त है तो ये तस्वर किया गया था कि जजेस की तनख्वाहें इतनी होनी चाहिए, उनकी मराहत इतनी होनी चाहिए कि वो हर नौ के प्रेशर से आज़ाद रह के फैसले कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो जजों की भूख भी जो है वो ख़त्म नहीं होती, और वो जब सिटिंग जज होते हैं तो वो उसी वक्त कोशिश करते हैं कि किस तरह एस्टेब्लिशमेंट को राज़ी किया जाए, खुश किया जाए, कि ताकि बाद अज़ रिटायरमेंट फिर कोई ऐसी जॉब मिले जिससे कि उनकी आमदन के ज़राए जो है वो फिर भी जारी और सारी रहें। तो एनीहो ये पाकिस्तान के क्राइसिस उस हद तक पहुँच चुके हैं कि जो अब चंदों से उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम करने की कोशिश की जा रही है, जो कम होगी नहीं। जब तक ये मौजूदा क्राइसिस हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और जो जो इंतहा पसंदी है, कम्युनलिज्म है, यानी फिरका वारियत है, उस वक्त तक के पाकिस्तान के अंदर जो पैदावारी सरगर्मियां हैं वो या आज़ादाना माशी सरगर्मियां जिनको कहते हैं, वो जारी और सारी नहीं रह सकती। ये चीज़ें कुछ लोग जो पाकिस्तान के अहले फ़िक्र दानिश थे, वो बरसा बरसे ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में तरक्की का पहिया आगे की तरफ तभी बढ़ सकता है कि जिस वक़्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और पाकिस्तान अपने खित्ते के अंदर अड़ोस-पड़ोस के मुल्कों के साथ बेहतर बेहतर ताल्लुकात और अमन के क़याम के लिए आगे बढ़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया इस बात पे मुत्फ़िक है कि थ्रू प्रॉक्सीज़ पाकिस्तान ने जो है वो अपने अड़ोस-पड़ोस के अंदर जो है वो नाराज़गियाँ इस हद तक पैदा कर ली हैं कि अब उनके जो इश्यूज़ हैं वो रिकंसाइल होते हुए नज़र नहीं आते। अब अच्छी बात ये है कि सऊदी अरबिया ने अपना एक रोल प्ले करना शुरू कर दिया है, और वो उनको बावर करार है कि भाई वो उस लाडलेपन से बाहर निकल आएँ,
جو سر جنگ کے حید میں آپ کے ساتھ جو لاڈ پیار ہوتا تھا عالمی طاقتوں کا، تو اب وہ دور ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے شاید اپنی مثالیں بھی دی ہوں کہ آج امریکہ جو ہے وہ ہمارے پالیسیوں پہ بھی کبھی نقاد ہے، اور ہمیں عصر حاضرہ سے ہم آہنگ ہونے کے لیے کچھ تیز رفتار ایسے سٹیپ لینے پڑیں گے کہ جس سے کہ سعودی عربیہ کے جو مستقبل کے مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ویژن 2013 30 2030 اس کو 13th کہتے ہیں، میں 13 نہیں کہہ رہا ہوں، 30 جی جی سوری، بہرحال یعنی ہو تو 2000 جو ہے وہ 30 کا جو ویژن ہے، اس ویژن میں انہوں نے ایک چیز جو کی ہے کہ اپنے سلیبس کے اندر دنیا بھر کے مذاہب اور بالخصوص جو ہے وہ رامائن اور ہندو مت کی کچھ کتابوں کو، بدھ مت کی مہابھارت کو اپنے کورس کے اندر شامل کیا ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ پاکستان کو بھی کہا ہے اور خود بھی اپنی سوسائٹی کے اندر کہ ہمیں اب جو ریڈیکل ایلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگ جو یعنی مذہب کے اس پہلو کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں جو انتہا پسندانہ ہے، تو ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو بہت واضح کہا، اسی لیے یہ برار وہ کہتے ہیں نا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اب یہ صرف کوئی دو قدم چلنے میں گردن اونچی کر کے اور بازو جو ہے نا وہ لیفٹ رائٹ کر کے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سادہ لوگوں کو جو ہے وہ متاثر کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے بھی جی وہ لیفٹ رائٹ کی ہے اور گردن ان کی ذرا تھوڑی سی اونچی تھی۔ جیسے کل کسی نے وہ کیا کہ جو کنگ سے جو ان کی ملاقات، آپ کنگ کی برسہ بر سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کنگ سلمان کہ وہ بچارے یعنی عمر کے اس حصے میں کہ وہ سیدھے ویسے ہی نہیں کھڑے ہو سکتے، اور کبھی نہیں ہوئے جب سے میں نے ان کو دیکھا ہے ٹی وی کے پہ اور اس پہ، حتیٰ کہ وہ تو جہاز کی سیڑھیاں بھی اترنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یعنی اس حد تک خود نہیں اترتے، وہ رولنگ ہوتی ہے نا، ان کے لیے ان کے خصوصی لیے اسپیشل سیڑھیاں کسی جگہ ان کا جانا ضروری ہو تو وہاں خصوصی طور پر ایلیویٹر وہ لگائی جاتی ہے جس سے کہ جو ہے نا وہ جی وہ آٹومیٹکلی نیچے آتی ہے۔ ان کا جہاز ہی ان کے ساتھ جاتا ہے، وہ سب کچھ ان کا بیچ میں ہی ہوتا ہے، ان کے جانے سے پہلے ہر چیز وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ بھی جانا ہے۔ پاکستانیوں کا اب کیا کیجیے، اور خاص کر کے پی ٹی آئی کے دوستوں کا، کہ جو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اب مطلب یہ ہے کہ کنگ بھی جو ہے نا وہ عمران خان کے سامنے آگے جھک کے تو ان پوسٹوں کی جب ٹرانسلیشن ادھر جاتی ہے پھر جو ایکشن ہوتا ہے پھر وہ بھی دیکھنے والا ہوتا ہے، پھر جہاز سے اتار بھی لیتے ہیں وہ جہاز سے اتار لیتے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر ان میں ذرا سی بھی غیرت اور حمیت کا ایک مشہ بھی ہوتا تو عمران خان بہتر یہ ہوتا ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان he should resign from this post instead to visit the سعودی عربیہ، چونکہ سعودی عربیہ کے سعودی عرب اور پاکستان کے تو مفادات میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مشترک ہیں، لیکن جس آدمی کو وہاں کے کنگ کے بیٹے نے، شہزادے نے جو ہے وہ جہاز سے اتار کے اتنی بےزتی کی ہو۔ ابھی 18 کروڑ کا آر دیکھ کے وہ ان کی خاتون اول کو تو ابھی وہ پوری ہوگی نا، وہ سوری ہو گئی 18 کروڑ کا کہ یہ جو حکومتوں کے جو تحفے طائف ہوتے ہیں نا، یہ جسٹ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ٹریڈیشن، وہ خاتون اول کو دیا ہے، وہ حکومت کو نہیں دیا انہوں نے سر۔ وہ جب بھی کوئی سرکاری پوزیشن میں کہیں جاتا ہے، وہ چاہے خاتون اول ہو، پرائم منسٹر ہو یا کوئی منسٹر ہو، ان کو دیا جانے والا ہر تحفہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی توشہ خانے میں جاتا ہے۔ لیکن جو پرائیویٹ ہو تو اور اگر نہیں پتا، چلو جی وہ تو بعد کی بات ہے، پر یہ پرائیویٹ ہوتا نہیں چلو پاکستان کے خزانے میں 18 کروڑ تو آ گیا۔ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جو محترمہ تھی یہ پہلے بھی تو پاکستانی تھی نا، پاکستان میں رہتی تھی، ان کی عمر کوئی پرائم منسٹر کی بیوی، یعنی ان سعودی عربیہ شاید پہلے بھی حج اور عمرے کیے ہوں،
اور بلکہ کیے ہیں. تو اس وقت تو جب ابھی یہ پرائم منسٹر نہیں تھے عمران خان، تو یہ جب گئی تھی تو اس وقت تو ان کو کوئی تحفہ تحائف نہیں دیا گیا. تو آج جو ہے نا ایک خاص کیپیسٹی کے اندر جب یہ تحفے تحائف ملتے ہیں تو یہ دراصل اسٹیٹ آف پاکستان کے ہوتے ہیں. انڈیا کے اندر کسی کو پھر بھی دیتے تو ٹھیک وہ ہے، اسٹیٹ آف انڈیا کے ہوں گے. بہرحال نہیں ہو، ہمیں اس ٹھیک ہے. پہ بحث نہیں ہے. اگر وہ ان کو ذاتی طور پر دیے گئے ہوں. اچھا، میرا سوال جو تھا نا سر، وہ آپ نے ادھر سے ادھر کر دیا. سوال میرا کچھ یہ تھا کہ پاکستان خطے میں اپنے مفادات کے لحاظ سے فیصلے کیوں نہیں کرتا؟ ہم دوسرے کی ڈکٹیشن لے کے اس پہ عمل درآمد کروانا نہیں، اپنا فرض کیوں سمجھتے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس ریاست نے اپنے قیام کے باہر ہی خدار پہ کام کرنا شروع کر دیا یا پیسے لے کے کام کرنا شروع کر دیا، تو اب بیسیکلی سعودی عربیہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی وہ حالات بدل گئے. اس وقت جو ہے وہ سوویت یونین تھا جو ویسٹ کا، جس کو ویسٹ اپنا دشمن نمبر 1 جانتا تھا، اور کمیونزم کا بھوت جو ہے وہ مغرب پہ سوار تھا، خاص کر کے جو 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 ہائیلی ڈیولپ کیپٹلسٹ کنٹریز تھی. اس وقت وہ کمیونزم کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے جتنے بھی ملک جو ہے جیو پولیٹیکلی امپورٹنٹ تھے، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ کوریا یعنی جو جنوبی کوریا تھا، اس کو بھی ایک گیٹ وے بنایا گیا تھا. پاکستان بھی آپ دیکھیں کہ 60 کی دہائی میں پاکستان میں بھی ایسی انویسٹمنٹ کی گئی تھی کہ یہاں تیز رفتار جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کا عمل ہو. لیکن بعد ازاں چونکہ یہاں وہ چیز جو ہے وہ کچھ ملکوں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن، تو انہوں نے اس عمل کو رکوا دیا. کیونکہ یہاں ان کو جو ہے وہ صنعتی مزدور نہیں چاہیے، ان کو چاہیے تھا اس وقت جہاد کی فیکٹریاں. ان کو وہ مشینیں نہیں چاہیے جو کپڑا بنتی ہیں، جو دیگر جو ہے وہ مصنوعات کی تیاری کرتے ہیں. ان کو تو لہذا پاکستان کے اندر ہر طرف جہاد کے نام پر مختلف قسم کی فیکٹریاں لگی. کوئی مریدکے میں تھی، کوئی کہیں تھی، کوئی کراچی میں تھی، کوئی بنوں میں تھی، کوئی غرض کے پورے پاکستان کے اندر وہ فیکٹریاں لگائی گئی. اور ان فیکٹریوں کے اندر لوگوں کو مزدور تیار کیے گئے، جن کو افغانستان کے اندر، کشمیر کے اندر اور مختلف جگہوں پہ جو ہے ان کو بھیجا گیا. اور آج پاکستان اس سارے ایجنڈے کو، کل بھی بات ہوئی تھی کہ جب یہ جو پاکستان کے فارن منسٹر یہ کہتے ہیں تو اس کا جو واضح مطلب ہے کہ ہمیں کشمیریوں کے بنیادی حقوق سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ان کو جس طرح کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کی ضرورت ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا لینا دینا یہ ہے کہ ہمیں اس پورے قضیے کے اندر کتنی لینڈ ملے گی، کتنے نیچرل ریسورسز ان کے قبضے میں آئیں گے. تو یہ تو پاکستان نے، اگرچہ کچھ جو کشمیر کے کچھ دانشور یا جو دور اندیش لوگ تھے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ، پاکستان کی داخلہ پالیسی پہ خصوصی نظر رکھتے تھے، وہ تو اس کا اظہار کرتے رہے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ جو تھے وہ ہمیشہ پاکستان کو ایک مارجن دیتے رہے ہیں، اور وہ ان کے ان بلند بانگ دعووں کو کہ اس دام میں پھنس کے تو انہوں نے اپنے گھر بار اجاڑے ہیں، اپنی سوسائٹی کو تباہ و برباد کیا ہے. اور آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیری وہ پریشان حال ہے، اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کا دوست کون ہے، اس کا دشمن کون ہے، اس کی ریاست کا مستقبل کیا ہے، کیا ہوگا. چونکہ اس نے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1947 سے ہی کچھ ایسے خواب دیکھنا شروع کر دیے جن خوابوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ چونکہ خواب تھے، وہ سراب تھا، دھوکہ تھا. تو اس دھوکہ دہی کے اس عمل میں کئی لوگ جو ہے وہ کود پڑے اور انہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات حاصل کیے، لیکن وسیع تر قوم کے مفادات کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا. اور آج عالم یہ ہے کہ کشمیری کو اپنے دوست اور دشمن کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے. کہ دشمن کے بارے میں تو اس کو کچھ نہیں سوچنا پڑتا، لیکن دوست تلاش کرنے میں اسے خاصی دقت محسوس ہو رہی ہے. ایک وقت تھا
کہ امریکہ بھی ان کے معاملات میں دلچسپی لیتا تھا، لیکن ہم بدقسمت کشمیری وہ ہیں جنہوں نے نہ اپنی طبقاتی جدوجہد کو سمجھا، نہ اپنے قومی سوال کو سمجھا، نہ اپنی قومی ریاست کے بنانے کا جو قومی ریاست ہم سے تقاضا کرتی تھی، اس تقاضے کو ہم نے اس پہ پورا اترنے کی کوشش کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، بلکہ ہم نے اپنی تاریخ سے روگردانی کی اور وہ نعرے لگانا شروع کر دیے جو بیسیکلی ہماری قومی ریاست کے وجود کی نفی کر رہا تھا۔ تو سو دیٹ اب لیکن میں اس کے باوجود جو بات کہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے اگر تعلقات میں اچھائی آتی ہے، مذاکرات کا عمل شروع ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کو اس کا ہم لوگوں کو، یعنی جب میں ہم لوگ کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بحیثیت کشمیری ہمیں پھر بھی اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے، کیونکہ اس کا بھی الٹیمیٹلی اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ کشمیری کی ہوگا، کہ چونکہ یہ جو پاکستان نے خاص کر کے جو چادر اوڑی ہوئی ہے، یہ چادر اگر جس وقت جو ہے وہ اتر جائے گی تو ایٹ لیسٹ کشمیری اپنے مطالبوں میں ایک ریئلسٹک جو ہے وہ مطالبے رکھنے میں آزاد ہوں گے، اور وہ ہندوستان کے ساتھ ان کو کیا مطالبہ کرنا چاہیے، پاکستان کے ساتھ کیا مطالبہ کرنا چاہیے، اور خاص کر کے پاکستان نے جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے نام پہ ان کے ساتھ ہیں، جس طرح کی دھوکہ دہی کی ہے، جس طرح کی بےایمانیاں کی ہیں، جس طرح کے فراڈ کیے ہیں، تو وہ فراڈ اور وہ دھوکہ دہیوں کا وہ سارا عمل رک جائے گا، اور پھر بات آ جائے گی 2 اور 4 کی بنیاد پہ کہ پاکستان کا کون سا مفاد ہے جس کو ایڈریس کیا جانا ضروری ہے، ہندوستان کا کون سا مفاد ہے جس کو ایڈریس کیا جانا ضروری ہے، اور کشمیریوں کا، ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والے لوگوں کی بنیادی جو ضروریات ہیں یا ان کے جو فوری مفادات ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا۔ تو اس سے کشمیر کے اندر جو قوتیں سرگرم عمل ہیں ان کو بھی ایک سپیس ملے گا، کیونکہ امن کے قیام کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جہاں تک میں پاکستان جناب کے داخلی معاملات کا تعلق ہے، تو چونکہ پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا جنرل گل حمید نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا جو آرمی چیف بنتا ہے نا، اور کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب بریگیڈیئر سے اوپر رینک پہ جاتے ہیں تو ان کی منظوری جو ہے وہ پینٹاگون میں ہوتی ہے، اور بہرحال حمید گل صاحب نے تو آرمی چیف کے حوالے سے کہا تھا، اور وہ چونکہ آرمی کے جنرل بھی تھے، وہ ISI کے بھی تھے، تو اگر اس میں انہوں نے کسی ایگزیریشنز کا مظاہرہ کیا ہے تو یہ چیز ان کے اس میں کھاتے میں لکھی جانی چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ آرمی کا جو ہے وہ انٹرسٹ، یا آرمی کو جس طریقے سے آرگنائز کیا گیا تھا اور جن مقاصد کے لیے پاکستان کی آرمی کو مضبوط کیا گیا، اس کو اسلحہ دیا گیا، اس کو فنڈز مہیا کیے گئے، ٹریننگ دی گئی، ان مقاصد میں سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جو ویسٹ کے انٹرسٹ تھے، جو امریکہ کے مفادات تھے اس خطے کے اندر، ان کو پروٹیکٹ کرنا۔ اور جمہوریت جو ہے، یعنی یوں تو یہ سارے ملک جو ہے وہ جمہوری ہیں، یہ اپنے معاشروں کے اندر جمہوریت چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، جوڈیشری کو ایکسیلنٹ ججز کے کردار کو، لیکن ہمارے جیسے ملکوں کے اندر، یعنی تیسری دنیا کے ملکوں میں، جہاں ان کو جمہوریت سوٹ کرتی تھی تو وہاں انہوں نے جمہوریت کو بڑھنے دیا، جہاں جمہوریت سوٹ نہیں کرتی تھی یا جہاں پولیٹیکل پارٹیاں انف میچور تھی تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی میچورنسی کی بنیاد پہ، اپنے اسٹرگل، اپنے وزڈم کی بنیاد پہ جو ہے اپنے ملکوں کے اندر جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم کیا، جیسے ہندوستان کے اندر۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈونیشیا کے اندر بھی ڈاکٹر سکارنو بہت پاپولر آدمی تھے، لیکن ڈاکٹر سکارنو کے خلاف جو ہے جو کو کیا گیا، 10 لاکھ جو ہے وہ انڈونیشینز کا قتل عام کیا گیا، ان کو کامنسٹ قرار دیا گیا۔ 10 لاکھ انسان جو ہے نا اس کو میں مارے، اور ڈاکٹر اور سارتوں کو لائے اور ڈاکٹر سکارنو کو جو ہے وہ اقتدار سے بے دخل کیا، تاکہ وہاں بھی جو ہے وہ فوج کا اقتدار مضبوط ہو چکے۔ جیو پولیٹیکلی انڈونیشیا کی بھی اہمیت تھی اور امریکہ کو اس کی بڑی ضرورت تھی۔ پھر آپ کے سامنے کی بات ہے کہ تیسری جو دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جس طرح کے معاہدے ہوئے، ان میں جرمنی کا
ایک رول بنایا گیا، جرمن کو پابند کیا گیا کہ آپ نے نہ تو ویپنز بنانے ہیں، جنگی مقاصد کے لیے کوئی ویپنز نہیں آپ نے بنانا، فوج جو ہے وہ نہیں رکھنی. اسی طرح جاپان پہ بھی کچھ خصوصی پابندیاں لگی. ان میں خوش قسمت اصل میں ترکی تھا، اور ترکی کی چونکہ ضرورت تھی ویسٹ کو بھی اور امریکہ کو بھی، تو لہٰذا ترکی کو ان پابندیوں سے مستثنا قرار دے کے تو اس کو فوج رکھنا، اور فوج بلکہ فوج کا زیادہ پاورفل رول ترکی کے اندر بھی رہا. تو اب پاکستان میں جو ہے وہ شروع دن سے ہی سول سوسائٹی یا پولیٹیکل پارٹیاں جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتی رہی ہیں، لیکن چونکہ آرمی ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے اور جمہوریت کے پودے کو ہمیشہ وہ اکھاڑ کے پھینک دیتی رہی ہے، جس سے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی، وہ نہیں آ سکی. اور اس کے نہ آنے کی وجہ سے دور رس معاشی پالیسیاں بھی نہیں بن سکی. پاکستان کے اندر ترقی کے پہیے کو آگے کی سمت بڑھنے کے وہ مواقع نہیں مل سکے جو بیسیکلی کوئی حکومت ہوتی ہے جو 4 سالہ 5 سالہ منصوبے بناتی ہے، اور ان منصوبوں کے لیے جو مختص فنڈز ہوتے ہیں وہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروسیس میں، عمل میں وہ اس ترقی کی رفتار کو چیک کرتے رہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ جنگی پالیسیاں بنی ہیں، جنگی بنیادوں پہ، اور جتنا لٹریچر تخلیق کیا گیا ہے اس پورے عرصے کے اندر، چاہے وہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایون پاکستان کے اندر جو ناولیں لکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے بھی ناولوں کے اندر بھی جو ہے نا جنگی جنون بھرنے کی کوشش کی ہے. آرٹیکل جو ہے وہ ایسے لکھے گئے ہیں جن آرٹیکل سے جو ہے وہ ہمیشہ لڑنے کی، یعنی کہیں بھی سپیس نہیں تھا یہاں امن کے لیے، مکالمے کے لیے، اور پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے، کیسے آزاد دنیا کی صف کے اندر جو ہے وہ اپنے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو اوورکم کر سکتا ہے. اس پہ کبھی کوئی سنجیدہ ڈیبیٹ ہونے ہی نہیں دی گئی، کیونکہ ہمیشہ پاکستان کو جنگی حالت میں رکھا گیا. آج بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات یہ ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کیا کریں گے. جنرل باجوہ صاحب، شہباز شریف صاحب کو کوئی، یعنی آپ کوئی ریلیف، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اس 21ویں صدی میں ایک فرد کے گرد جو ہے وہ پوری پاکستان کی سیاست، معیشت اور ہر چیز گھوم رہی ہے. کبھی خبر آتی ہے خارجہ پالیسی، کبھی خبر آتی ہے کہ جی باجوہ صاحب جو ہے وہ اب عمران خان کی چھٹی ہونے والی ہے. کبھی آتے ہیں کہ اب اپوزیشن کو کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈیل ہو گئی ہے، اب ان کے لیے کوئی سپیس کریٹ کی جا رہی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ لوگوں کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی. پاکستان کے دانشوروں کو تجزیہ کرتے ہوئے اور یہ باتیں پھیلاتے ہوئے بھی ان کو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہوئے کہ جنرل باجوہ کے رحم و کرم پہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم، اور ان کو جن کا سسٹم جو ہے وہ جنرلوں کے ہاتھوں آئی جائے ہوا ہے، ان کو کوئی شرم نہیں آتی. اور ان جنرلوں کو بھی کوئی شرم نہیں آ رہی ہے کہ جو اب ہیں ان کی تنخواہیں، ان کے ٹی اے ڈی اے، ان کی پینشنوں کے لیے بھی پاکستان کے حکمرانوں کو جو ہے نا کشکول لیے ہوئے پوری دنیا میں گھومنا پڑتا ہے. تو لہٰذا پاکستان کی کوئی کل پرز جو ہے وہ درست نہیں ہے. تا وقت ہے کہ پاکستان میں کوئی ریولوشنری قسم کے سٹیپ نہ لیے جائیں، تا وقت ہے کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، پاکستان کے جو حکمران ہیں، پاکستان کے جو پالیسیزاز ہیں، وہ ایک اپولوجی ٹینڈر کریں اپنے اڑوس پڑوس کے اندر بھی اور اپنے عوام کو بھی، اور پھر یہ ایک نئے دور کی شروعات کے لیے کچھ ایسے اقدامات کریں کہ جس کی وجہ سے یہ جو انتقام کا پہلو ہے یہ ختم ہو اور انصاف کا پہلو جو ہے وہ نمایاں ہو. پتہ نہیں میں آپ کے سوال کا احاطہ کر میں سن رہا ہوں. ابھی اگلا سوال اگلی اور ہے نا، ابھی یہ سوال تو ہو گیا. جی اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آئین کی عملداری، حلف کی پاسداری اور ووٹ کا تقدس، جی اسی کے بارے میں ہمارے سیاسی لیڈر بھی کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہے. اب بیچ میں ایک اور خبر بتا دو کہ قمر زمان قاہرہ صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا پنجاب وسطی کی صدارت کے سے. تو ان سے استعفیٰ لیا نہیں گیا ہے،
بلکہ یہ جو الیکشنز ہوا ہے اس میں جو مرکزی پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے الیکشن کو اب کا وہاں حصہ لینے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنے کا۔ آپ نے اگر اس کو یوسف رضا گیلانی ہیں کبھی اگر آپ اسٹیٹمنٹ پڑھیں تو اس پہ کچھ لوگوں نے کہا، تو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ ایک طرح کا اپنا استعفیٰ جو ہے وہ ٹینڈر کیا ہے پارٹی کے سامنے کہ اگر کہیں مس کمیونیکیشن کے نتیجے میں اسے پارٹی کو، چونکہ آپ دیکھیں نا کہ خوشاب کے الیکشنز میں 200 تو کوئی 50 قریب 35 235 235 اور آئی تھنک کہ جو وہ جو پولنگ اسٹیشنز تھے وہ کوئی 229 تھے 229 جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز تھے اور 35 235 ووٹ ہیں۔ انہوں نے ووٹ دیے، یعنی ہر پولنگ بوتھ سے کوئی ایک ووٹ جو ہے نا وہ نکلا ہے۔ تو وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ کمر زمان مزید اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے۔ باقی دیکھیں وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، اعتزاز حسن وغیرہ جو ہے نا، اعتزاز حسن تو پہلے ہی سے ہی جس کو کہتے ہیں نا کتی چوروں سے ملی ہوئی ہے، تو وہ تو خیر پیپلز پارٹی میں ایک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قربتوں کے خلاف کام کرنے کے لیے پیپلز پارٹی میں موجود ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کا ان سے کوئی پوچھے کہ کوئی پیپلز پارٹی میں کبھی کسی ایک بندے کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے، کسی جگہ پیپلز پارٹی کا کوئی ایک یونٹ بنایا ہے، لاہور کے اندر کوئی تنظیم سازی کی ہے، کوئی ممبر سازی کی ہے، سوائے اس کے کہ وہ انہوں نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 5-6 سالوں سے وہ تو جمہوری قوتوں کے خلاف ان کے اتحاد کے خلاف کام کرتے رہے ہیں، اور وہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے جو فیصلے ہیں ان کو کسی نہ کسی اعتبار سے جو ہے نا وہ تحفظ دینے کی اور ان کی ہی اپنی حمایت یقیندانی کراتے ہوئے ان کی ضروری ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پی ڈی ایم بنی اور پیپلز پارٹی نے اس سے بڑی ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کا بڑا میجر رول تھا پی ڈی ایم کو بنانے میں، بلکہ پی ڈی ایم کا قیام ہی ان کے گھر میں ہوا لاہور میں، ان کے گھر سے تو شروع ہوا۔ اس وقت بھی جو ہے وہ اعتزاز حسن جو ہے وہ پی ڈی ایم میں کیڑے نکالتے تھے، اس وقت بھی ان کی تنقید کا جو پورا زور تھا، ویئر ایز کہ اگر آصف خواجہ آصف جو ہے وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ مجھے جو ہے وہ اپنے زرداری صاحب پہ اعتماد نہیں ہے تو پوری پیپلز پارٹی چیخ اٹھتی ہے، لیکن اعتزاز حسن پیپلز پارٹی کا بیج لگا کے تو پوری پی ایم ایل این اور ان کے رہنماؤں کے خلاف ہے، وہ ہر ٹی وی اسٹیشن پہ اویلیبل ہوتے ہیں ان کی برائیاں کرنے کے لیے، اور ان کو سزائیں یعنی سزا کورٹ نہ دینی، کورٹ دے یا نہ دے، لیکن وہ دے دیتے تھے۔ وہ سزا سنا دیتے ہیں جو ہے نا وہ مختلف اس میں۔ میں کوئی ذاتی طور ایک ابھی ہمارا وقت ان سے نہیں ہے، تو اس جی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بہرحال پاکستان کے پاس اب ٹائم کوئی نہیں ہے، اور اس کے دوست ہیں جو دوست ہیں ماضی میں جو مل جل کے کام کرتے رہے ہیں، تو وہ پاکستان کو سمجھا رہے ہیں، اور یہ دورہ جو ہے اس لحاظ سے اہمیت کا حامل تھا، اور پیسے بھی انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے کو ان مسائل سے نکالنے میں پاکستان کی مدد کریں گے، بشرطے کہ پاکستان دیے گئے ایجنڈے پہ، چونکہ پہلے بھی اچھا اور یہ پاکستان کی پرانی عادت بنی ہوئی ہے کہ پیسے دو اور تماشا دیکھو۔ اچھا، اگلے پروگرام کے لیے میں آپ کو 2 سوال چھوڑتا ہوں آج۔ جی 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 ایک، ملک سے یعنی پاکستان سے فوج کا سیاسی کردار کیوں ختم نہیں ہو رہا، اور آئین کی عملداری، حلف کی پاسداری اور ووٹ کا تقدس کیوں ضروری ہے،
یا کتنا ضروری ہے، یہ آپ نے مجھے اگلے پروگرام میں آپ سے باتیں ہوگی۔ میں ابھی ہمارا ٹائم بھی تھوڑا ختم ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس دفعہ ملک پاکستان کو سعودی عرب سے 4,40,000 کلو گرام چاول صدقہ اور فطرانہ میں ملے گا، اور اس سے 4,40,000 جو خاندان ہیں وہ مستفید ہوں گے اگر 1 کلو دیں گے تو، یہ بھی ہے۔ اور دوسری بات پاکستان کے اندر ٹوٹل 222 جرنیل ہیں